से लो लगा लो, अल्लाह से लो लगा लो। और अगर हम अपने खालिक मालिक जिनका पहला हमारा हक है, अगर हम पहले हक में डंडी मारेंगे, पहले हक की अदायगी की तरफ नहीं जाएंगे और उसके बाद जो मखलूक का हक है दूसरे नंबर पर हम दूसरे हक की तरफ जाएंगे, तो पहले हक को छोड़कर तो दूसरे में भी खैर और बरकत नहीं होगी। इसीलिए एक मुसलमान, एक बंदा जो कलमा तय्यबा पढ़कर मुसलमान होता है, उसके ऊपर सबसे पहला हक उसके अल्लाह उसकी तरफ मुतवज्जे होता है कि वो गुस्ल करके नमाज पढ़े, गुस्ल करके पाकीज़ा साफ सुथरा होकर नमाज पढ़े। सबसे पहला बुनियादी हक ये है। तो अब ये जो बुनियादी हक है, पहला हक है हमारे खालिक मालिक का, हमारे अल्लाह सुब्हानहू तआला का, उस हक की तरफ उलमा इकराम, सुलहा इकराम बहुत ज्यादा मुतवज्जे करते हैं कि भाई तुम पहले हक की अदायगी करोगे तो बाकी हुकूक की तरफ, बाकी हुकूक की अदायगी जो दूसरे नंबर पर मखलूक का हक है उसकी अदायगी भी तुम्हारे लिए आसान हो जाएगी। और जब तुम अपने खालिक मालिक का पहला बुनियादी हक अदा करोगे तो वो खालिक मालिक दूसरे हुकूक की अदायगी में तुम्हारी मदद भी फरमाएगा। जी हां, तो इसलिए मिंबर से वाज़ और नसीहत की जगहों से हुकूकुल्लाह की बात बहुत ज्यादा की जाती। नमाज, जिक्र व अज़कार, रोजा, हज, ज़कात, जिहाद, जो बुनियादी चीजें दीन इस्लाम पर, इन पर बहुत ज्यादा जो जोर दिया जाता है, बयान किया जाता है, उसकी वजह यह है कि हमारे अल्लाह का हमारे पर बुनियादी हक है, पहला हक उनका है, तो हमें पहले हक की तरफ जाना चाहिए। देखें, आप सीढ़ियों के ऊपर चढ़ रहे हैं तो ऐसा नहीं होगा कि आप जंप लगा के ऊपर वाली सीढ़ी पे पहुंच जाएं। नहीं, आपको पहले स्टेप पर कदम रखना पड़ेगा, वहां से आप ऊपर जाएंगे। तो हर चीज का हमारी शरीयत ने, हमारे दीन ने हमारे लिए दर्जात, चीजें मुतय्यन की हैं। माँ बाप की तरफ जाएं तो पहला हक वालिदा का है, दूसरा हक वालिद का है। अब ये जो पहला हक वालिदा का है, तो अब वालिद अगर इतराज करे कि भाई नहीं, पहले मेरा हक अदा करो, वालिदा को छोड़ दो, वालिदा को बाद में देखेंगे, भाई पहले मैं हूं, मैं तुम्हारा बाप हूं। हमारी शरीयत ने हमें समझा दिया। हम असल में दीन को अपनी अकल के हिसाब से लेते हैं। तो अगर दीन को दीन के हिसाब से लें कि मेरे अल्लाह ने मेरे लिए दीन में क्या कुछ बयान किया है, तो फिर हमारे लिए चीजें समझना आसान हो जाएंगी। तो हमारे लिए, हमारे दीन में, हमारी शरीयत में पहला हक अल्लाह सुब्हानहू तआला की जात का है। अगर हम सुबह उठते ही पहला हक अल्लाह सुब्हानहू तआला की जात का उठ के फजर की नमाज पढ़ेंगे तो हमने अल्लाह सुब्हानहू तआला की जात का हक अदा करने की कोशिश की है। हमने ईमान का झंडा अपने हाथ में, हदीस पाक में आता है, जो सुबह फजर की नमाज पढ़ के निकलता है वो ईमान का झंडा हाथ में लेकर निकलता है। और जो सुबह ही अल्लाह का हक मार के कहे मैंने दिन में मखलूक की खिदमत करनी है, तो ठीक है, मखलूक की खिदमत ये कर लेगा, लेकिन ये अपने बुनियादी खालिक मालिक का हक तलफ करके, हक जाया करके, हक मार के ये आया है। तो हमें अगर इस बात की नदामत, शर्मिंदगी शुरू हो जाए कि भाई मैंने सुबह उठते ही अपने खालिक का, अपने मालिक का हक अदा नहीं किया, मैंने उसके हुक्म को तोड़ा है, अब मैं अगर उसकी मखलूक की खिदमत कर रहा हूं तो हम उसको नजायज, उसको वो कुछ नहीं कहते कि वो नजायज हो जाएगी, नहीं, वो अच्छी बात है। अगर एक बात नहीं हो सकी आपसे तो दूसरी बात तो जरूर आप करें, आप खालिक के साथ ही मखलूक के साथ अच्छे से जरूर पेश आएं, लेकिन हमें इस चीज की समझ आ जानी चाहिए कि पहला हक हम अपने अल्लाह का अदा करें। तो जब अल्लाह का हक अदा करेंगे तो फिर मखलूक का हक अदा करना भी आसान होगा। देखिए, आप घर में आप सुबह घर में उठते हैं, आप अपने बीवी बच्चों को खाना नहीं देते, माँ बाप को खाना नहीं देते, आप अपने बीवी बच्चों, माँ बाप के साथ अच्छे अंदाज से पेश नहीं आते, आप उनकी बात को नहीं सुनते, उनकी बात को इग्नोर करते हैं, उनका दिल दुखाते, उनका दिल दुखा के बाहर आकर, सड़क में आकर किसी के साथ नेकी करते हैं, किसी की खिदमत करते हैं, किसी को खाना खिलाते हैं। क्या कोई भी अक्लमंद बंदा दुनिया में आपकी इस खिदमत को, आपके इस बात को मानेगा, कबूल करेगा? कहेगा भाई पहला हक, आप घर से निकल के आए हैं, आपने अपने बीवी बच्चों को खाना नहीं दिया,
آپ نے بیوی بچوں کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش نہیں آئے، آپ اپنے ماں باپ کو بھوکا رکھ کے آئے ہیں، اور ادھر آ کر آپ سڑک پہ مزدوروں کو، غریب لوگوں کو کھانا کھلا رہے ہیں، ٹھیک ہے یہ اچھی بات ہے، سڑک کے اوپر چلتے ہوئے غریب مزدور کو کھانا کھلانا بڑی سعادت ہے، خوش قسمتی ہے، لیکن کیا اس کو اچھا سمجھا جائے گا؟ دنیا میں کوئی بھی عقل مند بندہ اس بات کو اچھا نہیں سمجھے گا کہ بھائی پہلا حق تمہارے ماں باپ ہیں، تمہارے گھر میں بیوی بچے، تمہارے ماں باپ بھوکے ہیں اور تم سڑک پہ لوگوں کو کھانا کھلا رہے، ان کو ضرور کھلاؤ لیکن پہلے ان کو کھلا کے آؤ، پہلے گھر میں بیوی بچوں کو کھانا کھلا کے آ کے پھر سڑک پر، پھر گلی محلے میں، پھر سڑک پر آپ دوسروں کو کھانا کھلاؤ۔ گھر میں یہ پیسے نہیں دیتا، گھر میں یہ کھانا نہیں کھلاتا اور آگے لوگوں کو کھلا رہا ہے، تو عقل مند، تہذیب یافتہ، سمجھ عقل رکھنے والا غیرت مند بندہ اس کو اچھا کبھی نہیں کہے گا۔ اس لیے ہمارے ہاں اس بات پر زور دیا جاتا ہے کہ بنیادی پہلا حق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کا ہے۔ ہم اس دنیا میں آئے کیوں ہیں؟ ہمارا ایک زندگی کا مقصد ہے، پہلا بنیادی مقصد وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت ہے۔ ہماری زندگی کا ایک مقصد ہے، میں دنیا میں کیوں مجھے پیدا کیا گیا؟ میں اس دنیا میں آ کر عبادت کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کروں۔ جی ہاں، یہ پہلا بنیادی حق ہے، یہ میری زندگی کا مقصد ہے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر پھر مخلوق آتی ہے کہ مخلوق کے ساتھ اچھے سے پیش آئیں، اخلاق سے پیش آئیں، مسکرا کے ملیں، ان کے حق کو نہ ماریں، ان کے ساتھ جھوٹ نہ بولیں، ان کی غیبت نہ کریں، ان کا دل نہ توڑیں، اور جتنا ہو سکتا ہے ان کی خدمت کی جائے۔ لیکن پہلا حق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کا ہے۔ ہم نماز پڑھ کے آئیں، نماز پڑھ کے آ کے، فجر کی نماز پڑھ کے آ کے پھر آپ غریبوں کی مدد کریں تو شریعت آپ کو بہت زیادہ اجر و ثواب، بہت اپریشیٹ کرتی ہے کہ آپ بہت اچھے انسان ہیں۔ آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے جو احکامات ہیں ان کو زندہ کریں اور اعمال صالحہ کریں، اس کے بعد مخلوق کی بھی خدمت کریں۔ کیا پیارے آقا حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہم نے نہیں سنا؟ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، حدیث پاک کا مفہوم یوں ہے، پیارے آقا حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان تشریف فرما ہوتے اور ہنس مکھرے ہمارے ساتھ ہنسی مذاق میں بات چیت کر رہے ہوتے، یعنی اچھے انداز سے، جسے ہم کہتے ہیں کہ بہت زیادہ اچھے انداز سے ہمارے ساتھ بات چیت کر رہے ہوتے۔ اتنے میں نماز کے لیے آذان کی آواز آتی، آذان کی آواز جیسے پیارے آقا حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سنتے تو آپ کے چہرے کا رنگ بدل جاتا، اور اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں مفہوم یوں ہے کہ ہم ایسے اٹھ کے چلے جاتے کہ جیسے یہ ہمیں جانتے بھی نہ ہوں۔ ہاں، جب خالق و مالک کی طرف سے پکار آتی ہے، ادھر سے منادی آذان دیتا ہے، تو جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حق کی بات آتی ہے، اللہ کے حکم کو بجا لانے کی بات آتی ہے، تو پھر بیوی بچے رشتہ دار ایک طرف، پہلے جا کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کو زندہ کرنا۔ یہ ہمارے پیارے آقا جو ہماری زندگی کے امام ہیں، جو ہمارے رہبر ہیں، جو آئیڈیل ہے ہمارے لیے، جو ہمارے لیے اسوہ نمونہ ہیں، انہوں نے ہمیں کر کے دکھایا کہ اپنے خالق مالک کا حق پہلے ادا کرو۔ اور ہم اپنی عقل کے حساب سے بات کرتے ہیں، اپنی عقل کے حساب سے سوچتے ہیں دین کو، کیونکہ ہم تو دین کے تابع ہو کے نہیں چلتے نا، ہم نے تو دین کو اپنے تابع کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ بھائی جیسے ہم کہتے ہیں، جیسے ہماری سوچ ہے۔ یاد رکھیں، دین ہمیشہ اہل علم، علماء، صلحاء سے سیکھیں، سمجھیں اور اپنے آپ کو دین کے تابع کر کے چلیں، دین کے تابع کر کے چلیں، تو پھر ہمیں سمجھ آئے گی کہ دین کیا ہے، تو پھر صحیح معنوں میں ہم دین کے راستے کے اوپر چلنے والے ہوں گے۔ اگر اپنی من مرضی کے حساب سے ہم کہیں گے کہ بھائی دیکھیں نماز نہیں پڑھی کوئی بات نہیں، اللہ معاف کرنے والے، یہ غلط بات ہے۔ نماز نہیں پڑھی کوئی بات، اس کو آپ اتنا ہلکا سمجھ رہے ہیں؟ جس رب نے آپ کو پیدا کی، آپ کو ایک مقصد زندگی دے کے بھیجا کی، اور آپ اس کو اتنا ہلکا سمجھ رہے ہیں کہ کوئی بات نہیں، معاف کر لیں گے، ہمیں دوسروں کے ساتھ اچھے سے انداز سے پیش آنا چاہیے۔ اس کو دنیا میں کوئی بھی عقل مند بندہ کبھی بھی یہ نہیں کہتا کہ آپ دنیا میں لوگوں کے ساتھ اچھے انداز سے پیش آئیں، اور خصوصاً دین پہ چلنے والا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حق کی ادائیگی کرنے والا، وہ کبھی بھی یہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ وہ ایسی بات کہے کہ بھئی مخلوق کے ساتھ اچھے انداز سے پیش نہیں آنا۔ نہیں، مخلوق کے ساتھ بھی ہر صورت اچھے انداز سے پیش آنا ہے۔ کوئی ایسا بندہ ہے،
ایسا دین والا ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حقوق کی ادائیگی کی کوشش میں لگا ہوا ہے، یعنی وہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کرتا ہے، اس کو بھی سمجھایا گیا کہ تمہارے لیے ضروری ہے، اس کے بعد دوسرے فرائض میں شامل ہے کہ تم دوسرے مسلمانوں کے ساتھ، دوسرے انسانوں کے ساتھ، حتیٰ کہ جانوروں کے ساتھ بھی اچھے انداز سے پیش آنا ہے۔ اگر نہیں پیش آؤ گے، جانوروں کے اوپر بھی ظلم کرو گے تو تم پکڑے جاؤ گے، نماز روزے کی بنیاد پہ خالی بچ نہیں جاؤ گے۔ تو لازم، اور یہ دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں کہ اللہ کے حقوق کی ادائیگی بھی ہو اور مخلوق کے حقوق کی ادائیگی بھی ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو احکامات ہیں خوشی سے ان کو قبول کیا جائے، اور مخلوق کے ساتھ بھی حسن سلوک کے ساتھ پیش آیا جائے۔ انسان تو انسان ہے، ہمیں جانوروں کے ساتھ بھی زیادتی کرنے کی اجازت نہیں دی گئی ہے، تو کسی انسان کا دل دکھانا تو بہت دور کی بات ہے، اس کی کیسے ہمارا دین، ہماری شریعت اجازت دے سکتی ہے؟ تو اس لیے ہمیشہ یہ اچھے سے ذہن میں بٹھائیں کہ ہم پہلے نماز روزہ کیوں؟ اس لیے کہ پہلے ہمارے خالق مالک کا حق ہے، اس نے ہمیں پیدا کیا، ہمیں زندگی کا مقصد، پہلا مقصد ہمیں یہ دیا کہ اس دنیا میں جا کر عبادت کرو۔ عبادات میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ہمارے پیارے آقا حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 40 سال کے بعد، زندگی کے بعد جب نبوت ملی، 23 سالہ زندگی میں دونوں چیزیں کر کے دکھائیں۔ سب سے پہلے اللہ کا حق ادا کیا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اتنا زیادہ کثرت کے ساتھ کیا، نماز اتنی کثرت کے ساتھ پڑھتے تھے، اتنی زیادہ عبادت کرتے تھے کہ پیارے آقا حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک سوج جایا کر، ورم آ جاتا تھا، آپ جس کو بولتے سویلنگ ہو جاتی تھی، کہ اتنے زیادہ عبادت کے پاؤں پہ ورم آ جاتا تھا۔ ہاں، کیا وہ مخلوق کے ساتھ حسن سلوک سے پیش نہیں آتے تھے؟ ان سے بڑھ کر دنیا میں کوئی، کسی ماں نے کوئی اخلاق والا جنا ہے؟ اگر اتنے با اخلاق جن کے بارے میں قرآن عظیم الشان میں اللہ پاک فرماتے ہیں انکا لعلی خلق عظیم، آپ اخلاق کے اعلیٰ عظیم درجے پر بلند فائز تھے، جن کے اخلاق کی بلندی کی گواہیاں قرآن دے رہا ہے، ان کے اخلاق کو کوئی سوچ سمجھ سکتا ہے؟ وہ انسانوں کے لیے بھی رحمت، جانوروں کے لیے بھی رحمت، چرند پرند حیوانات، ہر چیز کے لیے وہ رحمت بن کے آئے، لیکن انہوں نے صبح و شام کثرت کے ساتھ اعمال کیے، انہوں نے استغفار بھی کیا، انہوں نے قرآن کی تلاوت بھی کی، انہوں نے نماز کی بھی کثرت بھی کی، نوافل پڑھے، اشراق پڑھے، تہجد کی نماز پڑھی، چاش کی نماز پڑھی، اوابین کی نماز، سنتیں، واجب، فرض، یہ کثرت کے ساتھ جو عبادت کی، اس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہم اللہ کے حق کو نہ بھولیں۔ ہم نے مخلوق کی اللہ سے لو لگا لو، اللہ سے لو لگا لو۔